बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। साकत से खड़े हुए वो दोनों हैरान कुन नजरों से आगे पीछे देख रहे थे। आगे बढ़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इर्द गिर्द ऊंचे पहाड़ ऐसे सपाट थे कि कदम जमाना नामुमकिन था। वो पीछे भी किसी सूरत नहीं पलट सकते थे क्योंकि पीछे सिर्फ मौत थी जिसे वो बाल बाल बच के आए थे, और अब वो ऐसी जगह आके फंस गए जहां वो ना आगे बढ़ सकते थे और ना ही पीछे। ऊंचे नीचे पथरीले रास्तों पे चलते चलते उनकी टांगे शल हो चुकी थी, लेकिन उन्हें मौत से हर सूरत भागना था, जो किसी खतरनाक अस्तहे की सूरत उन्हें निकलने को बेताब थी। और जिंदगी किसे अजीज नहीं होती, लेकिन वो दोनों तो कुछ ज्यादा ही जिंदगी की ख्वाहिश रखते थे। ज्यादा जीने की आरजू ने उन्हें मौत की वादी में ला फेंका था। सरसब्ज मौत की वादी जो बज़ाहिर देखने में जन्नत से कम नहीं दिखती थी, लेकिन इसकी हकीकत दोज़ख से भी बदतर थी। वहां पेट भरने को बहुत कुछ था, लेकिन इसमें भी एहतियात न की जाए तो आदमी एक लम्हे में मौत की आगोश में चला जाता। हर कदम पे फलदार दरख्तों की बुख्तात थी, लेकिन ज्यादातर जहरीले, जिनका जहर शाम के जहर से भी ज्यादा मुखलिक था। वो दोनों जब उस वादी में दाखिल हुए तो भूख से निढाल थे। जैसे ही माइकल की नजर फुलदार दरख्तों पे पड़ी तो वो दौड़ के दरख्त के करीब गए। फलों को देख के उनके तन मुर्दा में जान आ गई। माइकल ने फल तोड़े इससे पहले कि वो उन्हें मुंह में रखता। जोसेफ ने चीख के उसे ऐसा करने से रोक दिया तो माइकल ने हैरत से जोसेफ की तरफ देखा कि वो इसे फल खाने से मना क्यों कर रहा है। उसकी सवालिया नजरों के जवाब में जोसेफ ने दरख्त के पास पड़े कई मुर्दा परिंदों की तरफ इशारा किया और बोला, माइकल, ये फल जहरीले हैं, इन्हें मत खा। देख, इन परिंदों को ये मुर्दा पड़े हैं। यकीनन उन्होंने फल खाने की कोशिश की होगी और ये फल इनके लिए मौत का सबब साबित हुए। लेकिन जोसेफ, तुम्हें कैसे पता कि ये फल खाने की वजह से मरे हैं? हो सकता है इनके मरने की वजह कोई और हो, माइकल ने इसके इतराज के जवाब में कहा। तो जोसेफ बोला, नहीं माइकल, तूने शायद गौर नहीं किया कि इस दरख्त पे कोई परिंदा नजर नहीं आ रहा, जबकि दूसरे दरख्तों पे ऐसा नहीं। ये बेचारे परिंदे जो मुर्दा पड़े हैं ये भी गलती से फल खा बैठे होंगे, जिसके नतीजे में ये मर गए, और दूसरे परिंदे इस दरख्त के करीब नहीं आ रहे। इससे बढ़ के इसके जहरीला होने की और क्या अलामत होगी? वो तो ठीक है, लेकिन भूख से बुरा हाल है। मजीद एक कदम चलना भी मुहाल हो गया है। मुझे लगता है हम जिंदगी की तलाश में भटकते रहेंगे और मौत का पंजा हमें आ दबोचेगा। माइकल के लहजे में पहली बार हल्की सी उदासी का अंसर आया, लेकिन जोसेफ ने उसके कंधे पे हाथ रख के उसे तसल्ली दी और बोला, ऐसा मत सोच मेरे दोस्त। हमने चलते वक्त ऐद किया था कि जैसे भी हालात हों, जैसे भी मुश्किल पेश आए, हम हर हाल में हिम्मत नहीं हारेंगे और जिस काम के लिए निकले हैं वो पूरा करके रहेंगे। जोसेफ की तसल्ली अमेज बातों ने माइकल के अंदर एक नई हिम्मत पैदा कर दी। अब किसी ऐसे फलदार दरख्त की तलाश में चलते हैं जिसपे परिंदे मौजूद हों, और खुशकिस्मती से उन्हें जल्दी एक ऐसा फलदार दरख्त मिला। उन्होंने खूब जी भर के फल खाए और कुछ अपने साथ रखे ताकि आगे कोई मुश्किल पेश न आए। माइकल और जोसेफ बड़े गहरे दोस्त थे। उनका ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ गुजरता। निहायत अमीर कबीर खानदानों से ताल्लुक रखने की वजह से उन्हें रोजगार की कोई परेशानी न थी। उनके जाती अकाउंट में रकम इतनी थी कि वो सारी जिंदगी बैठकर खाते तब भी खत्म ना होती। मुआशी बेफिक्री और हर तरह की आजादी ने उन्हें मनमोजी इंसान बना दिया था। जब वो किसी की मौत का सुनते तो उन्हें अजीब सी बेचैनी अपनी लपेट में ले लेती। वो मरना नहीं चाहते थे, हमेशा या फिर बड़ी लंबी जिंदगी जीना चाहते थे। अब उनके दरमियान ज्यादातर इसी मौजू पे बातचीत होती थी। उन्होंने अपने तौर पे बहुत से डॉक्टर, साइंसदान और ऐसे लोगों से राब्ता करना शुरू किया जो सफली अमल के माहिर थे। उन दोनों ने सबसे इस मौजू पे बात की, लेकिन उन्हें कोई तसल्लीबख्श जवाब ना मिल सका। वो बड़े परेशान रहने लगे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लंबी जिंदगी के लिए क्या करें। अपने तौर पे उन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन नतीजा कुछ भी ना निकला। एक दिन वो साहिल समंदर पे इसी मौजू को छेड़े बैठे थे। वो बातों में इतनी मसरूफ थे कि उन्हें उस शख्स की आमद का जरा भी एहसास न हुआ। जब उसने इन दोनों को मुखातिब किया तो वो चौंके। तुम लोगों के मसले का हल मेरे पास है, लेकिन है बड़ा मुश्किल। उस शख्स ने पुरअसरार लहजे में इन्हें बताया तो उन्हें अपनी समात पे यकीन नहीं आया। क्या कह रहे हैं आप? किस मसले का हल, और आप हैं कौन? माइकल ने तेजी से पूछा।
جواباً اس آدمی کے ہونٹوں پہ عجیب سی پر اسرار مسکراہٹ پھیلی اور وہ بولا، میں جو بھی ہوں اسے چھوڑو تم لوگوں کی تمام باتیں میں نے سن لی ہیں. تم لوگ جس بات کے لیے پریشان ہو اس کا حل میرے پاس ہے. لیکن کو چھوڑو. جوزف جلدی سے بولا، اگر تم نے واقعی ہماری باتیں سن لی ہیں تو پلیز ہمیں بتاؤ تمہارے پاس کیا حل ہے. ہم اپنی خواہش کی خاطر ہر مشکل سے گزرنے کو تیار ہیں، چاہے اس میں موت ہی آ جائے. وہ آدمی طنزیہ لہجے میں بولا تو ان دونوں کے چہرے پہ ناگواری پھیل گئی. ہم موت کے بچنے کے لیے ہر مشکل سے گزرنا چاہتے ہیں اور تو پھر موت کی باتیں کر رہے ہو. اگر نہیں بتانا تو مت بتاؤ، لیکن موت کی باتیں مت کرو. جوزف ناگواری سے بولا تو وہ آدمی مسکرانے لگا. لگتا ہے واقعی تم لوگ سنجیدہ ہو. تو ٹھیک ہے، تم لوگ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں وہ چیز دکھاتا ہوں جس میں تمہارے مسئلے کا حل موجود ہے. وہ آدمی اٹھتے ہوئے بولا تو ان دونوں نے مشکوک نظر سے اس کی طرف دیکھا. وہ آدمی ان کا مطلب سمجھ گیا تھا اور بولا، گھبراؤ نہیں، میرا ارادہ ہرگز تم لوگوں کو نقصان پہنچانے کا نہیں اور نہ میں تم لوگوں کو جانتا ہوں. اگر پھر بھی تمہیں یقین نہیں تو پھر تم لوگوں کی مرضی اور میری مت مانو. اس کے مضبوط لہجے نے ان کے شکوک دور کیے اور وہ اس کے پیچھے ہو لیے. اس آدمی کے پاس گاڑی موجود تھی. وہ دونوں اس کے ساتھ سوار ہوئے. کچھ دیر کے بعد وہ اس کے اپارٹمنٹ میں تھے جو کہ کافی خوبصورت اور قیمتی ساز و سامان سے آراستہ تھا، لیکن کچھ عجیب و غریب بھی. کیسے، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال اس آدمی نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اندر چلا گیا. کچھ دیر کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ سی کتاب موجود تھی. ان دونوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک کتاب ان کے مسئلے کا حل کیسے ہو سکتی ہے. وہ آدمی ان کے قریب صوفے پہ بیٹھا اور بولا، اس کتاب میں تمہارے مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن خبردار اس کتاب کے بارے میں کبھی بھول کر بھی کسی سے ذکر مت کرنا، ورنہ میرے ساتھ تم لوگ بھی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے. یہ کتاب صدیوں سے ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہے. اس میں بڑے اہم راز اور ایسے نسخے موجود ہیں کہ آدمی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے. میرے پردادا کے دادا بڑے جادوگر تھے. انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی جو اور کسی کے پاس موجود نہیں. ایک بار کسی جادوگر کو اس کتاب کے بارے میں پتہ چلا. اس نے یہ کتاب بذریعہ جادو میرے دادا سے ہتھیا لی اور اس کا غلط استعمال شروع کر دیا. میرے دادا نے بڑا مشکل عمل کر کے اس کتاب کو واپس حاصل کیا. بعد میں اس جادوگر نے میرے دادا اور میرے باپ کو بھی مار دیا، لیکن کتاب پر جو کہ خاص عمل کیا گیا تھا اس لیے یہ ابھی تک اس جادوگر کی نظروں میں نہیں آئے. میرے گھر کے باہر اگر تم لوگوں نے اس کتاب کا ذکر کیا تو اس جادوگر کو خبر ہو جائے گی اور وہ ہر صورت کتاب حاصل کر لے گا اور تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی موت کی گھات اتار دے گا. اس کی اتنی تفصیل سننے کے بعد وہ دونوں مطمئن ہو گئے. چونکہ وہ کتاب کو کہیں لے کر جا نہیں سکتے تھے اس لیے اس آدمی نے انہیں وہیں ٹھہرنے اور مطالعہ کرنے کا کہا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس کے علاوہ اور کسی چیز کا مطالعہ نہیں کریں گے. اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان سے کتاب واپس لے لی جائے گی. انہوں نے بھی وعدہ کیا اور پورے انہناک سے اس صفحے کے مطالعے میں مصروف ہو گئے جس کا اس آدمی نے انہیں بتایا تھا. جو وہ کتاب پڑھتے گئے ان کے تجسس اور جوش و خروش میں اضافہ ہوتا گیا. اس کتاب میں لکھے گئے طریقے کے مطابق افریقہ کے دور دراز جنگلات میں ایک ایسی جڑی بوٹی موجود تھی جو انسانی عمر کو بڑھانے کی کام آتی تھی، ساتھ ساتھ انسانی طاقت میں بے پناہ اضافہ کرتی تھی. اس کے ساتھ ہی ساری تفصیل درج تھی جس کے مطابق وہ جڑی بوٹی ایسے علاقے میں واقع تھی جہاں اس سے پہلے شاذ و نادر ہی کوئی انسان پہنچا ہوا ہو، اور ساتھ ہی اس کے بارے مکمل آگاہی اور اس علاقے کا نقشہ موجود تھا. انہیں اس بات کی کوئی فکر نہ تھی کہ وہاں کس طرح کے حالات پیش آئیں گے، انہیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. انہیں تو بس اس بات کی فکر تھی کہ وہ کتنی جلدی ادھر روانہ ہو سکتے ہیں. زیادہ جینے کی خواہش نے انہیں ہر خوف سے جیسے آزاد کر دیا تھا. انسان بھی عجیب مخلوق ہے. اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود کبھی کبھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے یا جان بوجھ کے سوچنے کی زحمت نہیں کرتا. وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ قوانین قدرت کے خلاف کام کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. اس کے باوجود جو قدرت کے رازو کو چھیڑنے سے باز نہیں آتا، وہ دونوں بھی کچھ ایسا کرنے کی کوشش میں تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا نتیجہ کتنا بھیانک ہو سکتا ہے. انہوں نے اس کتاب کے مطابق نقشہ تیار کیا، اپنے کام کی باتیں ذہن نشین کر لی. تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی اندر آیا اور ان سے تفصیلات پوچھی. جواباً انہوں نے تمام باتیں اسے بتائی. آخر میں انہوں نے اس سے پوچھا کہ اس نے خود افریقہ جا کے اس جڑی بوٹی کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہ کی. تو وہ تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر بولا، شاید میں بھی ایسا ہی کرتا، لیکن کسی وجہ سے میں ایسا نہیں کر سکا، یا پھر شاید مجھ میں زیادہ جینے کی اتنی خواہش نہیں جتنی تم لوگوں میں ہے. کیا آپ ہمیں وہ وجہ بتائیں گے جس کی وجہ سے آپ نے اس جڑی بوٹی کو حاصل نہیں کیا؟ جوزف کے سوال نے اس کے چہرے پہ سوچ و وچار کی لکیریں پیدا کر دی. پھر وہ بولا، یہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے. مجھے بھی اس جڑی بوٹی کو حاصل کر کے استعمال کرنے کا جنون سوار ہوا تھا اور میں تقریباً اسے حاصل کر بھی چکا ہوتا اگر مجھے وہ بوڑھا نہ ملتا.
میں افریقہ کے جنگلات میں اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ مجھے ایک جنگلی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا۔ مجھ پہ قنوت کی چھانے لگی اور میں دنیا و مافیہا سے بے خبر ہوا۔ جانے میں کب تک بے ہوش رہا، جب ہوش آیا تو میں ایک جھونپڑی میں موجود تھا۔ میرے پاس ایک عجیب الخلقت بوڑھا بیٹھا تھا۔ وہ اتنا بوڑھا تھا کہ اس کے جسم پہ گوشت نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی، بالکل ہڈیوں کا پنجر۔ چلنے پھرنے میں نہایت مشکل پیش آتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیسے انسان تھا۔ جب میں نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور بولا، اپنے ایک شوق کی تکمیل کی سزا بھگت رہا ہوں۔ کیسی سزا بابا؟ میں نے حیران ہو کے پوچھا۔ زندہ رہنے کی سزا۔ میں اس کے جواب پہ مزید حیران ہوا۔ تب وہ بولا، جب میں تمہاری طرح جوان تھا تو مجھے عجیب و غریب چیزوں کے بارے میں جاننے کا شوق تھا۔ ایک بار مجھے ایک ایسی جڑی بوٹی کے بارے میں پتہ چلا جو کم کہلاتی تھی۔ اس کی خاصیت یہ تھی کہ اس کا استعمال کرنے والا لمبی عمر کے ساتھ بے پناہ طاقت کا مالک بن جاتا ہے۔ میں نے بڑی مشکل کے ساتھ اس جڑی بوٹی کو حاصل کیا، اسے استعمال کیا۔ اس کے بعد مجھ پہ بے پناہ طاقت آئی۔ میں بہت خوش تھا، لیکن کب تک؟ جوانی کب تک رہی ہے؟ وقت گزرتا رہا، وقت کے ساتھ ساتھ میں بوڑھا ہوا۔ اس دوران کئی بار موت مجھے چھو کے گزری۔ میں شدید تکلیف میں موت پکارتا، لیکن موت کیسے آتی؟ کئی بار میں اتنا بیمار ہوا کہ چلنے پھرنے سے معذور ہوا۔ 10 دن مجھے بھوکا رہنا پڑا، لیکن موت میرے قریب بھی نہ آئی۔ میں روز مرنے کی آرزو کرتا ہوں، لیکن لوگ اتنا زندگی کی خواہش نہیں رکھتے ہوں گے جتنا میں موت کی آرزو کرتا ہوں۔ لیکن موت ہر بار دبے پاؤں گزر جاتی ہے اور میں بے بسی سے اسے جاتا دیکھتا رہتا ہوں، جانے کب موت آئے یا آئے بھی نہ۔ میں قدرت کے قانون سے کھیلنے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ کاش میں اس جڑی بوٹی کو استعمال نہ کرتا اور اپنی طبی عمر پوری کر کے مر جاتا۔ کاش اس بوڑھے کے دردناک واقعے نے مجھے اندر سے خوفزدہ کیا اور میں انہی قدموں واپس لوٹ آیا۔ میں تم لوگوں کو کبھی اس جڑی بوٹی کے بارے میں نہ بتاتا اگر میں مجبور نہ ہوتا۔ اس کتاب کے میرے پاس ہونے کی وجہ سے میری مجبوری ہے۔ اگر میں کہیں کوئی مسئلہ دیکھ یا سن لوں جس کا حل اس کتاب میں موجود ہو تو پھر مجھ پہ لازم ہو جاتا ہے کہ میں اس آدمی کو اس کا حل بتاؤں۔ تم لوگوں کی باتیں اتفاقیہ میرے کانوں میں پڑ گئی اور مجھے بتانا پڑ گیا، لیکن میں اب بھی تم لوگوں کو باز رکھتا ہوں کہ تم لوگ اپنی اس انوکھی خواہش کو طے کر دو۔ یہ نہ ہو کہ تم لوگوں کا انجام بہت بھیانک ہو۔ یہ کہہ کے وہ آدمی خاموش ہو گیا، جبکہ جوزف اور مائیکل سونیر نے سن کر کے وہاں سے اٹھائے۔ اس کے تیسرے دن وہ دونوں افریقہ کے لیے فلائی کر گئے۔ وہ جگہ جہاں وہ آگے پھنسے تھے نہایت خطرناک تھی، لیکن انہیں ہر صورت وہاں سے نکلنا تھا، کیونکہ پیچھے ہٹنے کا رسک وہ کسی صورت لے نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ بڑی مشکل سے وہاں سے نکل کر آئے تھے۔ اس راستے کے علاوہ انہیں کوئی راستہ معلوم نہ تھا۔ انہیں ہر صورت آگے جانا تھا۔ جس جگہ وہ تھے اسے آگے اونچی چٹان تھی جس پہ چڑھنے کے بعد وہ دوسری طرف اتر سکتے تھے، لیکن انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر دوسری طرف اترنے کا کوئی راستہ نہ ہوا تو اس سے آگے وہ کچھ سوچ نہیں سکتے تھے۔ رسک تو بہرحال لینا تھا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ چٹان پہ چڑھنا شروع کیا۔ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت تھی۔ ذرا سا پیر پھسلنے کی صورت میں ان کے پاس صرف ایک بیگ تھا جن میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ اسلحہ بھی ان کے پاس موجود تھا جو کسی بھی مشکل میں ان کے کام آ سکتا تھا۔ آسمان پہ ہلکے ہلکے بادل موجود تھے۔ مارچ کے اوائل تھے، اس لیے گرمی نہیں تھی۔ انہیں موسم کی کوئی خاص پریشانی نہ تھی، لیکن بارش کی صورت میں انہیں مشکل پیش آ سکتی تھی، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ نالے بہنا شروع ہو جاتے ہیں اور سردی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا تھا۔ ان کے کپڑے موسم کے لحاظ سے مناسب تھے، لیکن شدید موسم کا بہرحال وہ مقابلہ نہیں کر پاتے۔ اس جگہ آنے سے پہلے وہ ایک ایسے علاقے سے گزرے جہاں قدم قدم پہ موت دلدلوں کی صورت میں موجود تھی۔ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی جانوروں کو ان دلدلوں میں دفن ہوتے دیکھا تھا۔ جوزف بھی بال بال بچا تھا۔ ہوا یوں کہ جنگل کو عبور کر کے وہ ایک ایسی جگہ آئے جو درختوں سے کافی حد تک خالی تھی۔ جھاڑیاں بھی تھی تو بہت کم۔ وہ لوگ جنگل کے گھنے تاریک اور پرخول راستوں سے گزرے تھے جہاں جھاڑیاں اپنے اندر موت کو چھپائے ہوئے تھی۔ سانپ اور زہریلے کیڑے مکوڑے اچانک جھاڑیوں سے نکل کر آدمی کو ڈس لیتے تھے اور آدمی منٹوں میں موت کا شکار ہو جاتا تھا۔ نیچے بے حد نیچے اور گنے درخت اور خود پودوں سے لگے کانٹے ان کے جسم کو چھین لیتے تھے۔ جب ان خطرناک راستوں سے وہ زندہ سلامت نکل کے نسبتاً کھلے علاقے میں آئے تو انہوں نے سکون کا سانس لیا، لیکن یہ سکون عارضی ثابت ہوا۔ جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ وہ تاریکی سے نکل کر گہری تاریکی میں آ گئے ہیں تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ دلدلی علاقہ تھا جہاں سے وہ واپس نہیں پلٹ سکتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے ہی ہاتھی جیسا ایک بڑا جانور 5 منٹ سے بھی کم وقفے میں دلدل میں اندر گھس گیا تھا۔ اس کی چنگاریں ان کے دل دہلائی دے رہی تھی، لیکن وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں تو اپنی زندگی کی فکر لگ گئی تھی۔ انہیں بڑی احتیاط کے ساتھ یہ علاقہ عبور کرنا تھا۔ ذرا سی بے احتیاطی انہیں زندہ درگور کر سکتی تھی۔ پھونک پھونک کے قدم اٹھاتے اور سخت زمین پہ آرام سے چلتے وہ کسی نہ کسی طرح وہ علاقہ عبور کر آئے،
لیکن اس دوران جوزف نے موت کو نہایت قریب سے دیکھ لیا تھا۔ وہ دلدل میں اترتے اترتے بچا، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ مائیکل نے بروقت اسے نکال لیا، ورنہ وہ آدھی سے زیادہ چٹان چڑھ چکے تھے جب مائیکل کی چیخ قربو کوار میں گونج کر رہ گئی۔ جوزف نے درکتے دل سے مائیکل کی طرف دیکھا اور اس کے ہوش اڑ گئے۔ مائیکل کا شاید پاؤں پھسلا تھا اور اب وہ نیچے کی طرف لٹک رہا تھا۔ اگر اس نے آگے نکلے ہوئے بڑے پتھر کو تھام نہ لیا ہوتا تو اب تک پتھریلی زمین پہ گرنے کی وجہ سے اس کی ہڈیوں کا سرما بن چکا ہوتا۔ وہ چیخ چیخ کے جوزف کو اپنی مدد کے لیے آوازیں دے رہا تھا۔ جوزف نے اسے شانت رہنے کی تلقین کی۔ وہ تھوڑا سا نیچے اتر آیا۔ اس نے دیکھا کہ جس جگہ مائیکل لٹکا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی ایک پتھر اس طرح باہر نکلا تھا کہ اگر مائیکل تھوڑی سی ہمت کرتا، اس پہ پیر رکھتا تو وہ آسانی سے بچ سکتا تھا۔ مائیکل تھوڑی سی ہمت کر اپنے پیر کو دائیں جانب سرکا۔ وہاں ایک بڑا سا پتھر ہے، اس پہ اپنا پیر ٹکا کے اپنا توازن قائم کر، جلدی کر۔ جوزف جانتا تھا کہ مائیکل نے ذرا سی دیر کی تو وہ پتھر جسے وہ پکڑے ہوئے تھا اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا۔ اسے مائیکل کو جلدی کرنے کو کہا۔ مائیکل نے اس کے کہنے پہ عمل کیا اور اپنا توازن قائم کرتے ہوئے احتیاط سے اپنا داہنا پیر اس پتھر پہ ٹکا دیا۔ کچھ سے خود کو نارمل کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے سفر پہ شروع ہوئے۔ کچھ سے کے بعد وہ چوٹی پہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن دوسری طرف ایک اور مشکل ان کی منتظر تھی۔ جس چٹان پہ تھے وہ اس کے درمیان سے ایک چشمہ پھوٹ رہا تھا۔ پانی تیزی سے نیچے گر رہا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہ تھی جہاں سے وہ نیچے اتر سکتے۔ وہ خاموشی سے نیچے دیکھنے لگے، جہاں ایک کے بعد ایک مشکل ان کی منتظر تھی۔ چٹان سے گرنے والا پانی نیچے ایک آبشار میں جمع ہو رہا تھا۔ پانی کے بہاؤ سے لگ رہا تھا کہ وہ آبشار یقیناً گہری ہوگی۔ وہ دونوں اچھے سے تیرنا جانتے تھے، لیکن اتنے تیز پانی میں جانے کا انہیں اتفاق نہیں ہوا تھا۔ لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ یہی سوچ کے وہ نیچے اترنے لگے۔ چڑھائی سے زیادہ اترنا دشوار تھا اور بیگو کی موجودگی کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی تھی۔ کسی نہ کسی طرح وہ اس آبشار کے دہانے پہ پہنچے۔ پانی پورے زور و شور سے نیچے بہ رہا تھا۔ انہوں نے آس پاس نظر دوڑائی، لیکن اس کے علاوہ انہیں نیچے اترنے کا کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا۔ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے بیگو کو نیچے پھینک کے خود بھی چھلانگ لگا دیں۔ بیگ میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں جس کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہو، اور دوسرا بیگز واٹر پروف ہے۔ پانی میں گرنے کی صورت میں چیزوں کے بھیگنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ جوزف نے مائیکل کی طرف تائید طلب نظروں سے دیکھا اور مائیکل نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ پھر انہوں نے اپنے بیگز نیچے پھینکے۔ وہ چشمے کے قریب ایک زوردار آواز سے خشک جگہ پہ گر پڑے۔ بیگوں کی طرف سے اطمینان کے بعد وہ خود بھی نیچے جانے کی تیاری کرنے لگے۔ چھپاک کی آواز سے پہلے جوزف پانی میں گرا، پھر اس نے مائیکل کو نیچے آنے کا کہا۔ مائیکل پانی میں اب گرا، لیکن کافی دیر کے بعد وہ اوپر نہیں آیا۔ جوزف پریشان ہوا۔ اس نے زور سے مائیکل کو آوازیں دی، لیکن جواب نہ ملا۔ جوزف نے سانس روکی، پانی کے اندر چلا گیا۔ پانی صاف شفاف تھا، اس لیے ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی، لیکن مائیکل کا کچھ پتہ نہ تھا۔ پانی کی تیزی کی وجہ سے چٹانوں کے نیچے بہت چوڑا پاٹ بن گیا تھا اور پانی زور زور سے ان چٹانوں سے ٹکرا رہا تھا۔ جوزف ان چٹانوں کے نیچے چلا گیا۔ پانی اور مائیکل چٹان کا اتنا فاصلہ تھا کہ آدمی سر نکال کے سانس لے سکے۔ اس نے بھی جلدی سے سر پانی سے نکالا اور گہرے گہرے سانس لیے۔ آہستہ آہستہ اس چٹان کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کیا۔ اسے یقین تھا کہ مائیکل ضرور ادھر موجود ہوگا، کیونکہ اس نے چٹان سے پانی میں چھلانگ لگائی تھی تو وہ اسی سائڈ پہ گرا تھا۔ پھر پانی کا بہاؤ اسی طرف ہونے کی وجہ سے وہ ادھر آ گیا ہوگا۔ چٹان بل کھاتی ٹیڑھی ہو گئی۔ تھوڑی آگے ہی مائیکل موجود تھا۔ جوزف نے اسے دیکھ اطمینان کی سانس لی، پھر وہ آہستہ آہستہ پانی سے باہر نکل آئے۔ اچانک ان کی نظر دائیں طرف پڑی تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ ایک حسینہ نیم اوریا حالت میں پانی میں کھڑی تھی۔ اس کے گیلے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، جو اس کے برہنہ جسم پہ گر کے اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ وہ دونوں حیرت سے ساکت کھڑے تھے۔ انہیں یوں اس ویرانے میں اتنی خوبصورت دوشیزہ کے ملنے کی امید نہ تھی، جبکہ وہ لڑکی انہیں دیکھ کے نہایت دلربا انداز میں مسکرائی اور نہایت دل نشین جان سے ان کی طرف آئی۔ اس کے جسم سے پھوٹنے والی ایک عجیب طرح کی دلکش خوشبو نے انہیں مدہوش کر دیا۔ خاص کر مائیکل تو کچھ زیادہ ہی مدہوش لگ رہا تھا۔ شہر میں اس نے ایسا حسن کہاں دیکھا تھا۔ حیرت انگیز طور پہ اس لڑکی نے مائیکل پہ زیادہ توجہ دی۔ ہمارے علاقے میں خوش آمدید اجنبیوں، اس لڑکی کے منہ سے اپنی زبان سن کے وہ بڑے حیران ہوئے۔ تم کون ہو اور ہماری زبان کیسے جانتی ہو؟ بولنے والا مائیکل تھا۔ وہ لڑکی مسکرائی اور بولی، میرے بارے میں بہت جلد جان لو گے۔ یہاں قریب ہی ہمارا قبیلہ واد ہے۔ ہمارا آئے دن ہر قسم کے لوگوں سے وابستہ پڑتا رہتا ہے، اس لیے ہمیں بہت سی زبانیں آتی ہیں۔ تم لوگ تھکے ہوئے لگتے ہو، آؤ میرے ساتھ ساتھ۔ یہ کہہ کے وہ ایک طرف چلنے لگی۔ ان دونوں نے اس کی تقلید میں قدم آگے بڑھا دیے۔
ابھی دوپہر ڈلی نہ تھی لیکن گہرے کالے بادلوں کی وجہ سے شام کا سما لگ رہا تھا۔ پہلے ان دونوں کو یہ فکر تھی کہ بارش آنے کی صورت میں وہ کہاں پناہ لیں گے، لیکن اس لڑکی کے ملنے کی وجہ سے انہیں یہ امید بن گئی تھی کہ یقیناً انہیں پناہ مل جائے گی، کیونکہ لڑکی کا تعلق کسی قبیلے سے تھا اور اس قبیلے میں وہ رات اور بارش کا سمے گزار سکتے تھے۔ چلتے چلتے لڑکی ایک ایسی سائڈ کی طرف بڑھی جہاں درخت بہت زیادہ گھنے تھے اور دور سے بڑے وحشت ناک لگ رہے تھے۔ درختوں کے قریب پہنچ کے وہ دونوں رکے۔ لڑکی نے شاید ان کے رکنے کو بھانپا، وہ پیچھے مڑ کے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ تم دونوں کیوں رک گئے؟ یہ تم ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہو؟ آگے اتنا اندھیرا ہے اور گھنے درخت، ہمیں خوف محسوس ہو رہا ہے۔ جوزف نے جواب دیا، ڈرو مت، ان درختوں سے آگے میرا قبیلہ ہے، وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، تمہیں ہر طرح کا تحفظ اور عیش و آرام حاصل ہوگا۔ عیش و آرام کا ذکر کرتے ہوئے لڑکی کے لبوں پہ مانحص مسکراہٹ رنگنے لگی، جبکہ مائیکل کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ اس نے بلا خوف و خطر قدم آگے بڑھا دیے۔ جوزف نے اسے اشاروں کناروں میں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن مائیکل پر اس لڑکی کے حسن کا جادو طاری تھا، وہ ہرگز رکنے والا نہیں تھا۔ مجبوراً جوزف کو بھی اس کے ساتھ دینا پڑا۔ جیسے ہی انہوں نے درختوں کی حد میں قدم رکھا، بادل اتنی زور سے گرجے کہ ان دونوں کے دل دہل گئے، جبکہ وہ لڑکی نہایت اطمینان سے چلتی جا رہی تھی۔ ان دونوں نے اپنے قدموں کی رفتار بڑھائی۔ بادل بار بار زور سے گرج رہے تھے، بجلی اتنے زور سے کڑکتی کہ ان کے دل حلق میں آ جاتے۔ اچانک انہوں نے خود کو ایک قبیلے کی حدود میں پایا۔ درخت اچانک ختم ہو گئے۔ آگے جا بجا جھونپڑیوں کی موجودگی نے انہیں یقین دلایا کہ وہ لڑکی اسی قبیلے کی رہنے والی ہے۔ بار بار چمکتی بجلی ارد گرد کے مناظر کو خوب واضح کر رہی تھی۔ اس لڑکی کا رخ ایک بڑے خیمے کی طرف تھا۔ وہ دونوں بھی اس طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک لڑکی خیمے کے دروازے کے پاس پہنچ کے رکی۔ اس نے زور سے تالی بجائی۔ کچھ ہی دیر میں دو آدمی نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے جو بڑے خوفناک لگ رہے تھے۔ لڑکی نے اپنی زبان سے ان سے کچھ بات کی، جسے سن کے وہ لوگ جوزف کی طرف بڑھے، اسے ایک طرف چلنے کا کہا۔ جوزف نے حیران ہو کے لڑکی سے پوچھا کہ یہ لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ جواباً اس کے ہونٹوں پہ مانحص مسکراہٹ دوڑی۔ وہ بولی، ہم اپنے اس معزز مہمان کے ساتھ کچھ ایسا وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ اس نے مائیکل کی طرف اشارہ کیا تو مائیکل اس کی بات سمجھ کے مسکرا دیا۔ تم دوسرے خیمے میں جا کے آرام کرو، یہ کہہ کے وہ لڑکی خیمے کے اندر داخل ہو گئی۔ جوزف نے مائیکل کو روکنا چاہا، لیکن مائیکل نے کندھے اچکانے پہ اکتفا کیا اور جلدی سے اندر خیمے کے اندر داخل ہوا۔ خیمے کا پردہ گر گیا۔ جوزف نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، ان آدمیوں کے ساتھ چل پڑا۔ خیمے میں لیٹنے کے بعد جوزف کا ذہن مائیکل کی طرف نہ رہا۔ نہ جانے کہ اسے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد خیمے کا پردہ اٹھا اور ایک آدمی کھانا لے کے اندر آیا۔ بنے ہوئے گوشت کی خوشبو نے اس کی بھوک میں ایک دم اضافہ کیا۔ اس کے ساتھ کچھ جنگلی پھل بھی موجود تھے۔ جوزف نے خوب سیر ہو کے کھایا، سونے کے لیے لیٹا۔ بارش ابھی تک نہیں ہوئی تھی، جبکہ بادل پورے زور شور سے گرج رہے تھے۔ نہ جانے کس وقت اس کی آنکھ لگی۔ مائیکل اس لڑکی کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا تو بڑا حیران ہوا۔ وہ خیمہ اندر سے بڑا خوبصورت اور روشن تھا۔ اس روشنی میں اس لڑکی کا حسن، اس پہ بجلیاں گرا رہا تھا۔ وہ مدہوش ہو رہا تھا۔ اس لڑکی نے ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اسے بیٹھنے کا کہا اور اپنے جسم پہ موجود نامناسب لباس اتار دیا۔ مائیکل کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ بت بنا اسے تک رہا تھا جو کہ نہایت حسین تھی۔ اتنے میں خیمے میں ایک آدمی کھانا لے کے داخل ہوا۔ حیرت انگیز طور پہ اس نے لڑکی کی برہنگی کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور کھانا رکھ کے چپ چاپ لوٹ گیا۔ مائیکل کی توجہ کھانے سے زیادہ اس لڑکی کی طرف تھی۔ وہ پلکیں جھپکائے اسے تک رہا تھا۔ تب لڑکی نے اس کی توجہ کو کھانے کی طرف دلوائی تو وہ چونک کے سیدھا ہوا۔ پھر دونوں نے کھانا شروع کیا۔ کھانے کے دوران اچانک مائیکل کو خیال آیا کہ اس نے تو لڑکی سے اس کا نام نہیں پوچھا۔ اس نے اس خیال کا اظہار اس لڑکی سے کیا تو وہ مسکرانے لگی اور بولی، میرا نام شوما ہے۔ اس کے بعد وہ مکمل طور پہ کھانے میں مشغول ہو گئے۔ کھانے کے بعد شوما نے مائیکل سے تمام تفصیلات پوچھی کہ وہ یہاں کیسے اور کیوں آئے۔ جواباً مائیکل نے تمام باتیں بتا دی۔ اچھا تو تم لوگ اس خاص جڑی بوٹی جسے عموماً کم کم کہہ کے پکارا جاتا ہے حاصل کرنے آئے ہو؟ لڑکی پرسوچ انداز میں بولی تو مائیکل نے سر ہلاتے ہوئے حیرانگی سے اسے دیکھا اور پوچھے بنا نہیں رہ سکا، کیا تم اس جڑی بوٹی کے بارے میں جانتے ہو؟ ہاں، بڑی اچھی طرح، بلکہ ہمارے قبیلے کے کئی لوگ اسے استعمال کر چکے ہیں اور بھرپور زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا ارادہ بھی اسے استعمال کرنے کا ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک عمل کرنا ہے تاکہ میں بوڑھی نہ ہو سکوں اور یوں جوانی کی بہاروں سے لطف اندوز ہوتی رہوں۔ پھر اس نے ایک دلنشین مسکراہٹ سے مائیکل کی طرف دیکھا اور پوچھا، اجنبی، کیا تم تمام زندگی میرا ساتھ دے سکتے ہو؟ ہم دونوں ہمیشہ جوان رہنے کا عمل کرنے کے بعد اس بوٹی کو استعمال کرنے کے۔ مجھے تم جیسے توانا آدمی کی ضرورت تھی جو میری ہر خواہش کو پورا کر سکے، اور مجھے لگتا ہے تم میری پیاس بجھا سکو گے۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ مائیکل جو اس کی خوبصورت آواز سن کے مسحور ہو گیا تھا، اچانک چونک گیا اور بنا سوچے سمجھے اس بات میں سر ہلا دیا۔
لڑکی کے لبوں پہ پر اسرار مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بےتابی سے مائیکل کے قریب ہوئی۔ اس کے بعد ان دونوں کو کوئی ہوش نہ رہا۔ ادھر خیمہ جوزف کی آنکھ کسی کے جھنجھوڑنے سے کھل گئی۔ اس نے حیران نظروں سے آس پاس دیکھا، بزرگ آدمی کو اپنے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور سوالیہ نظروں سے اس آدمی کی طرف دیکھا۔ اس آدمی نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور خود آہستہ آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں اسے غور سے سنو اور اس پہ عمل کرو۔ رات کا بس یہی پہر ہے جب سب گہری نیند میں ہوتے ہیں۔ مجھے تمہیں خبردار کرنے کا وقت مل گیا ہے، ورنہ تم بے خبری میں پارے جاتے۔ تمہارا دوست افسوس اب وہ تمہارے کام کا نہیں رہا۔ وہ لڑکی جو تمہیں یہاں لائی در حقیقت اس قبیلے کی سردار ہے، جو کئی صدیوں سے بالکل جوان اور نو عمر لگتی ہے۔ اس کی جوان عمری اور خوبصورتی کا راز تم جیسے نوجوان ہیں، جنہیں وہ اپنے حسن اور اداؤں سے بہلا کے یہاں لاتی ہے۔ ان کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کے بعد ان کے خون سے غسل کرتی ہے، ان کے جوان گوشت سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آج تک اس کا حسن حیرہ کن ہے۔ تمہارے دوست کو وہ خوش کر چکی ہے، اب کسی صورت وہ اس کے شکار سے بچ نہیں سکتا۔ اس کے بعد وہ تمہاری طرف متوجہ ہوگی اور تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گی۔ میں نہ جانے کب سے اس ظلم کو دیکھتا رہا ہوں، لیکن کچھ نہیں کر سکا۔ لیکن آج نہ جانے کیوں مجھ میں اتنی ہمت آئی جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ ابھی کچھ دیر میں وہ بیدار ہونے والے ہیں، اس کے بعد تمہارے دوست کی بینٹ ہوگی، اس کے خون سے اسنان کے بعد وہ تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ لیکن تم اس سے پہلے اس علاقے سے نکل جاؤ، میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں۔ آگے تمہارا کام ہے کہ تم کیسے یہاں سے نکلتے ہو۔ اس علاقے کی سرحد اس جھیل تک ہے جہاں سے شمانہ یعنی اس قبیلے کی سردار تم لوگوں کو لائی تھی۔ اس کے بعد تم اس کے شہر سے نکل جاؤ گے۔ اٹھو، جلدی کرو، وہ کسی بھی وقت بیدار ہو سکتے ہیں۔ لیکن میرا دوست، میں اس کے لیے یہاں آیا تھا، اس کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پاگل مت بنو، اسے بھول جاؤ۔ اگر کچھ ممکن ہوتا تو میں اس کے لیے جان کی بازی لگا دیتا، لیکن اب وقت گزر چکا ہے۔ اپنی زندگی پہ رحم کھاؤ، چلو میرے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ مائیکل کی بابت جوزف کو چور کہتا، اس آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جھونپڑے سے باہر لے جانے لگا۔ آسمان پہ ابھی تک بادل موجود تھے، لیکن گرجنے کی شدت میں کمی آ گئی تھی۔ کبھی کبھی بجلی کی چمک ماحول کو روشن کرتی اور پھر وہی محیط اندھیرا۔ وہ آدمی اسے لیے ان درختوں کی طرف بڑھا جدھر سے وہ حسینہ انہیں لائی تھی۔ مائیکل کی آنکھ کھلی تو وہ کچھ دیر خوابیدہ عالم میں رہا، پھر اسے سب کچھ یاد آتا گیا۔ گزری رات کی حسین یاد نے اس کے لبوں پہ طمانینت بھری مسکراہٹ دہرا دی۔ اس نے اپنے پہلو کی طرف دیکھا، لیکن شوما اپنی جگہ سے غائب تھی۔ مائیکل نے کوئی خاص توجہ نہ کی۔ اس نے یہی سمجھا کہ وہ اپنی کسی حاجت کے لیے باہر گئی ہوگی۔ وہ اٹھ کے بیٹھا، اس نے اٹھ کے باہر دیکھنے کا سوچا، لیکن اس سے پہلے ایک آدمی اندر داخل ہوا، اسے اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ مائیکل نے سوچا کہ ضرور شوما نے بلایا ہوگا، اس لیے وہ بلا جھجک اس کے ساتھ روانہ ہوا۔ وہ آدمی اسے لیے ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں لکڑی کے 2 بڑے بڑے ستون لگے تھے۔ ان کے اوپر لوہے کی زنجیریں لگی ہوئی تھی۔ نیچے ایک چکور سی جگہ بنی ہوئی تھی جہاں ایک آدمی بآسانی لیٹ سکتا تھا۔ مائیکل نے حیرانی سے اس جگہ کو دیکھا کہ اسے یہاں لانے کا کیا مقصد۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ 2 آدمی آگے آئے۔ انہوں نے پھرتی سے مائیکل کو اٹھایا، لکڑی کے ساتھ لٹکی ہوئی زنجیر سے باندھا۔ یہ کام انہوں نے اتنی تیزی سے کیا کہ اسے سوچنے کی مہلت نہ مل سکی۔ جب اس کے ہاتھ سکھانے آئے تو اس نے زور زور سے چلانا شروع کیا، لیکن وہ آدمی اسے باندھ کے جا چکے تھے۔ اب وہ لکڑی کے 2 ستونوں کے درمیان زنجیروں سے بندھا لٹک رہا تھا۔ اچانک اسے جوزف کا خیال آیا، پتہ نہیں وہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ اس نے زور زور سے جوزف کو پکارا، لیکن بے سود۔ اچانک ایک طرح سے وہی لڑکی شوما نمودار ہوئی۔ وہ بالکل برہنہ حالت میں تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیزدار خنجر تھا، ہونٹوں پہ وحشیانہ مسکراہٹ تھی۔ مائیکل حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر جیسے اسے ہوش آیا، اس نے لڑکی سے مدد کا کہا۔ جواباً اس کا درندگی سے بھرپور کہا فضا میں گونجا۔ اس نے خنجر مائیکل کے سامنے کیا، اس کی تیز چمکدار دھار پہ اپنی انگلی پھیرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ناشتی وحشت نے مائیکل کو منجمد کر دیا۔ انگلی خنجر پہ پھیرتے ہوئے بے دھیانی میں اس کی انگلی پہ کٹ لگا۔ خون تیزی سے بہنا شروع ہوا۔ لڑکی کے چہرے پہ وحشت کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے زخمی انگلی اپنے منہ میں ڈالی اور بہتا ہوا خون اپنے حلق میں اتارنے لگی۔ جب خون رکا تو اس نے اوپر دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی رالی ایسے لگ رہا تھا جیسے خون سے بھرا پیالہ کسی نے اس کی آنکھوں میں اڈیل لیا ہو۔ ادھر رات کے اندھیرے میں جوزف اس آدمی کے ساتھ ان درختوں کے قریب پہنچا۔ رات کی نسبت اس وقت وہ درخت اتنے خوفناک لگ رہے تھے۔ وہ دونوں درختوں کے بیچوں بیچ گزر رہے تھے۔ دن کا اجالا ہر سو پھیلتا جا رہا تھا۔ جوزف تمام راستوں کو اچھے سے ذہن نشین کرتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ کسی صورت مائیکل کو تنہا چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ درختوں سے باہر کھلی جگہ پہ آ کے وہ آدمی رکا اور جوزف کی طرف دیکھ کے بولا، اب تم اس کے دسترس سے دور ہو۔
دن کو شوما کے علاوہ کوئی بھی اس حدود سے نہیں نکل سکتا۔ شوما کو بھی سہ پہر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ یہ ہمارے قبیلے کے اپنے اصول ہیں جنہیں توڑنے کی سزا موت کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں بھی اگر اس حدود سے آگے گیا تو مارا جاؤں گا۔ اب میں واپس چلتا ہوں، تم اس جھیل کے عین پاس سے شمال کی طرف چلتے جاؤ، کسی محفوظ جگہ پہ پہنچ جاؤ گے۔ اور ہاں، اس نے انگلی اٹھا کے وارننگ دینے والے انداز میں جوزف کی طرف دیکھا اور بولا، واپس اس قبیلے کی حدود میں آنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ بے رحم موت کے شکنجے تمہیں جھکڑ لیں گے۔ تمہارا دوست اب سے کچھ دیر بعد شوما کی بھینٹ چڑھ جائے گا، اس لیے اس کا خیال دل سے نکال دو۔ وہ جڑی بوٹی ہر کسی کو نہیں ملتی، جس قوم کو مل جائے اس کی زندگی موت سے بھی بدتر ہوتی ہے، اس لیے تم اپنی بقیہ زندگی بچاؤ اور واپس چلے جاؤ۔ ایسی جگہوں پہ سوائے موت کے کچھ نہیں۔ لیکن اس نے اس کے راستے کی بجائے تھوڑا ہٹ کے راستہ اختیار کیا، نہایت احتیاط سے آگے بڑھنے لگا۔ جب درخت ختم ہوئے تو اسے اس قبیلے کے خیمے نظر آئے، لیکن وہ تھوڑے دور تھے۔ اچانک فضا میں کسی مردانہ آواز کی بازکش گونجی۔ جوزف نے غور سے سنا، وہ مائیکل کی آواز تھی جو زور زور سے کسی کو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ جوزف کا دل زور سے دھڑکا، یقیناً مائیکل کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، مجھے ہر حال میں اسے بچانا ہے۔ یہ سوچ کے اس نے آگے پیچھے دیکھا، قریب ہی اسے لکڑی کی موٹی شاخ پڑی دکھائی دی۔ جوزف نے اسے ہاتھ میں اٹھایا، اس طرح تراشی ہوئی تھی کہ آگے سے خنجر کی طرح ایک نوک تھی جو سینے یا جسم کے کسی بھی حصے میں پیوست ہو کے کسی کو موت کی گھاٹ اتار سکتی تھی۔ وہ اسے اٹھا کے آگے بڑھا، ایک موڑ مڑتے ہی اسے دہشت ناک منظر نظر آیا جہاں مائیکل لکڑی کے ستونوں میں زنجیروں سے بندھا لٹک رہا تھا۔ اسے وہ لڑکی نظر آئی جو انہیں بہلا کے اپنے ساتھ لائی تھی، وہ بالکل ننگی تھی۔ جب لڑکی نے غضب بھری نظروں سے مائیکل کو گھورا تو جوزف اس لڑکی کے عین سامنے آڑ میں چھپا ہوا تھا۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں کام کیا۔ اچانک اس لڑکی کی غضب بھری آواز گونجی، میں نہیں مر سکتی، چاہے کچھ بھی ہو، میں ہر حال میں تمہاری بھینٹ لوں گی، کیونکہ مجھے ابھی جوان اور خوبصورت رہنا ہے۔ اس کے بعد میں وہ جڑی بوٹی استعمال کروں گی جسے کبھی موت نہیں آتی، اور مجھے اس سخت عمل سے بھی نجات مل جائے گی جو میں ہر سال زندہ رہنے کے لیے کرتی ہوں، جو ہوتا تو دشوار ترین ہے، لیکن اس سے زندگی صرف 1 سال بڑھتی ہے، اس لیے مجھے ہر سال وہ عمر باقاعدگی سے کرنا پڑتا ہے تاکہ میں زندہ رہوں، اور خوبصورتی اور جوانی کے لیے مجھے تم جیسے نوجوانوں کے خون اور گوشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہاری بینٹ کے بعد میں وہ جڑی بوٹی استعمال کروں گی جو مجھے ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ اس کے بعد میں تمہارے دوست کی بینٹ لوں گی، میرا حسن جوانی مزید 10 سال یوں ہی برقرار رہے گا۔ وہ کہکہا لگانے لگی، اس لڑکی کے وحشیانہ کہکہے جسم میں سنسنی دوڑا رہے تھے۔ جوزف کے جسم نے چھڑچھڑی لی، مائیکل کی حالت اس سے مختلف نہ تھی۔ اچانک اس لڑکی کی آواز پھر گونجی، اس نے عجیب سا انکشاف کیا جسے سنتے ہی جوزف کے خون کی روانی تیز ہو گئی۔ اس نے خنجر کی نوک مائیکل کے نرہے پہ رکھی اور بولی، جب میں کسی کی بھینٹ لینے لگوں، اس خنجر سے میری انگلی زخمی ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی باہر کا انسان مجھے آسانی سے مار سکتا ہے، لیکن تم تو اس وقت اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہو، تم مجھے کیا نقصان پہنچاؤ گے؟ اور رہا تمہارا دوست تو وہ تو اس وقت خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہوگا، اس لیے مجھے کسی چیز کا خطرہ نہیں۔ یہ کہتے ہی اس لڑکی نے مائیکل کے بازو پہ چیرا لگایا، مائیکل کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی، بازو سے خون کی دھار نیچے گرنے لگی۔ جوزف وہ سب دیکھ کے تڑپ گیا، وہ احتیاط سے ساڑ سے نکلا جہاں وہ چھپا ہوا تھا، اس نے نوکیلی لکڑی اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑی، آہستہ سے چلتا ہوا اس لڑکی کے حکم میں پہنچا۔ وہ لڑکی خون پینے اور خون کو اپنے جسم پہ ملنے میں اتنی محو تھی کہ اسے جوزف کا اپنے پیچھے آنا اور مائیکل کا چوکنا بھی نظر نہ آیا۔ اس سے پہلے کہ مائیکل کچھ کہتا، جوزف نے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور لڑکی کی طرف بڑھا جو ایک بار پھر مائیکل کے نزدیک جا کے خنجر سے اسے زخمی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جوزف ایک دم اس کے سامنے پہنچا، وہ ایک دم ساکت ہوا۔ لڑکی نے حیرانگی سے جوزف کی طرف دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود نوکدار لکڑی دیکھ کے اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئی۔ شاید اسے جوزف کو اپنے سامنے دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، جوزف نے اپنے ہاتھ میں موجود نوکدار لڑکی سے اس کا نشانہ لیا، پھر چشمے زدن میں لکڑی کی نوک سے سرخ رنگ کی شعاعیں نکلنے لگی، جسے دیکھ کے جوزف گھبرایا۔ اس نے لکڑی کو فوراً لڑکی کے سینے میں گھسیٹ دیا۔ شوما کے منہ سے بھیانک چیخ نکلی اور ہوا میں دیر تک اس کی آواز گونجتی رہی۔ اچانک مائیکل زور سے چیخا، جوزف جلدی سے مجھے نیچے اتارو ورنہ دوسرے لوگ آ کے ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مائیکل کی آواز سن کے جوزف جلدی سے ان کی طرف بڑھا، اس نے جلدی سے زنجیر سے بندھا ہک کھولا، مائیکل کو آہستہ سے نیچے اتارا۔ خون کے بہاؤ کی وجہ سے مائیکل بڑی کمزوری محسوس کر رہا تھا، اسے چلنا محال تھا، لیکن جوزف کے سہارے پہ وہ کسی نہ کسی طرح چل رہا تھا تاکہ جلدی جلدی وہاں سے نکل جائیں۔ ابھی وہ تھوڑی دور چلے ہوں گے کہ بادلوں کی زوردار گڑگڑاہٹ نے انہیں چونکنے پہ مجبور کیا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، شمال کی طرف سے گہرے سیاہ بادل اٹھ رہے تھے۔
ہمیں بارش سے پہلے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ابھی وہ درختوں کے پاس پہنچے تھے کہ انہیں اپنے پیچھے شور سنائی دیا۔ انہوں نے مڑ کے دیکھا تو بہت سے آدمی انہیں اپنی طرف آتے دکھائی تھے۔ جوزف نے مضبوطی سے مائیکل کا ہاتھ پکڑا، اسے بھاگنے کا کہا۔ مائیکل کو بھاگنے میں شدید دشواری پیش آ رہی تھی، لیکن مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اسے اپنی زندگی کے لیے جدوجہد کرنا تھی۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ اس خوفناک ماحول میں بادلوں کی مہیب گڑگڑاہٹ اور بجلی کی کڑک ماحول کو بڑا خوفناک بنا رہی تھی۔ بادلوں کی وجہ سے درختوں کے درمیان تاریکی چھا رہی تھی، اس وجہ سے انہیں بھاگنے میں بے حد دشواری ہو رہی تھی۔ آخرکار وہ ان حدود سے نکلنے میں کامیاب ہوئے جس کا اس آدمی نے جوزف کو بتایا تھا۔ جیسے ہی وہ اس قبیلے کی حدود سے نکلے، بادل زور سے گرجے اور زبردست بارش ہونے لگی۔ بارش اتنی زبردست تھی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب انہیں کوئی موت کا خوف نہ تھا۔ مائیکل سوچ رہا تھا کہ اگر ان کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو یقیناً وہ اس جڑی بوٹی کو حاصل کرنے کی کوشش میں اپنی جان گنوا سکتے تھے۔ واقعی ٹھیک کہتے ہیں کہ کچھ حادثے انسان کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں۔ اچانک جوزف کی آواز پہ مائیکل اپنی سوچوں سے نکلا۔ کیا تو بھی وہی سوچ رہا ہے جو میں سوچ رہا ہوں؟ جوزف نے زیر لب تبسم سے پوچھا، تو جواب میں مائیکل نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلا دیا۔